देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे JIT की रिपोर्ट की जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी और उसमें रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के अंदर बहुत ही दिलचस्प मंदरजात हैं, आपके कुछ गोश गुजार करना चाहते हैं। JIT में आपको याद होगा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनको भी बुलाया गया और उनसे पूछ कुछ की गई। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो रोल बताया गया था, शहबाज शरीफ साहब ने उससे इस रिपोर्ट में इनकार किया है। मामला क्या है? तारिक शफी साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि गल्फ स्टील मिल में उनका बड़ा किरदार था, उन्होंने वो सेल की, मियां शरीफ साहब ने वो उनके नाम की थी। उनका अपना भी रिकॉर्ड और बयान जो है JIT के सामने जो है वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत ज्यादा तजादात हैं। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये लिखा था तारिक शफी साहब ने कि शेयर सेल एग्रीमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर्स किए थे गल्फ स्टील मिल के। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैंने किसी किस्म के सिग्नेचर्स गल्फ स्टील मिल के अंदर नहीं किए थे, मेरा कोई ताल्लुक उसकी सेल से या परचेज से नहीं था। डिसोन कर दिया उन्होंने। ये वो डॉक्यूमेंट था जो शो करना चाह रहे थे, जिसके जरिए तारिक शफी साहब के गल्फ स्टील मिल में उनका बड़ा किरदार था, उससे पैसे जनरेट हुए और वो अल्थानी फैमिली को गए और अल्थानी फैमिली के जाने के बाद मुनाफा हुआ और मुनाफे के बाद लंदन के फ्लैट्स बनाए गए। तो ये शरीफ खानदान की तरफ से एक एफर्ट थी ये बताने की कि लंदन के फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, और उसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब का तारिक शफी साहब ने रोल बयान किया था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ऐसा नहीं था। हाँ, मुझे मियां शरीफ साहब ने, वालिद साहब ने जरूर ये कहा था कि सेल शेयर एग्रीमेंट के अंदर जरा मदद कर दीजिए तारिक शफी की, लेकिन उससे ज्यादा मेरा रोल नहीं है और ना ही सिग्नेचर्स मेरे हैं, जिसका मतलब है सिग्नेचर्स को उन्होंने डिसोन कर दिया है। JIT नाज़रीन, इसके हवाले से कहा जा रहा है रद्दी की टोकरी है, पकौड़े इसके अंदर तले जाएंगे या बेचे जाएंगे। हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं कि ये JIT की रिपोर्ट है क्या। JIT की रिपोर्ट बहुत एक्सटेंसिव है, तमाम की तमाम आपकी गोश गुजार कर भी नहीं सकते, लेकिन वो हिस्से जो गल्फ स्टील मिल के हवाले से हैं उनका मुख्तसर खुलासा आपको देना चाहते हैं। और हम हैरान हैं कि इतना ज्यादा काम JIT ने 60 दिन के अंदर कर डाला है, आपके वो गोश गुजार करने जाते हैं। JIT ने काफी सारी चीजों का जिक्र किया, कुछ आम चीजें आपके नोटिस में लाना चाहते हैं। वो गवाहान जो JIT ने बुलाए नहीं आए, उसमें हमाद बिन जासिम बिन जाबिर अल सानी जो कि कतरी बहुत मशहूर, शेख सईद साहब, हिल मेटल और हुदैबिया पेपर मिल्स में वो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी भी समझे जाते हैं, लेकिन हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर और हिल मेटल के अंदर भी ये गवाह के तौर पर इनकी बात सुनी जानी थी, नहीं है। मूसा गनी साहब, इसहाक डार की अहलिया के भांजे और हुदैबिया में 2 नंबर ट्रांजैक्शन के हवाले से इनसे मालूमात अखज़ करनी थी, लेनी थी, वो भी नहीं आए। उसके बाद काशिफ मसूद काजी साहब हैं, हुदैबिया पेपर मिल्स में ये अहम गवाह हैं। ये वो साहब हैं जिनको बिट्रे किया इसहाक डार साहब ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनके पास रहते थे, जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके आईडी कार्ड ले आए यहाँ के। इनके मुताबिक, काजीज के मुताबिक, इनके आईडी कार्ड पाकिस्तान में ले आए, उनके अंदर अकाउंट्स खोले, अकाउंट्स के अंदर पैसे ट्रांसफर किए। ये काशिफ मसूद काजी साहब वो फैमिली से हैं जो लंदन की फैमिली है। शहजी नकवी साहब अल तफरीक केस में दरखास्त गुजार थे, लेकिन ये भी JIT के सामने से पेश नहीं हुए। दस्तावेजात कुछ अहम जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लेकर आ रही है, उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। उनके कहने के मुताबिक JIT के कहने पर भी गवाहान ने तमाम तर दस्तावेजात जो कि कर्जों, पैसों की तरसील वगैरह से ताल्लुक रखते थे, नहीं दिए गए। ये उन कागजात की बात हो रही है जो शरीफ खानदान के लोगों ने देने थे, हुसैन नवाज ने, हसन नवाज ने, मरियम साहिबा ने और मियाँ साहब ने खुद। वो उन्होंने कहा कि जी कागजात जो कर्जों के हवाले से, पैसों की तरसील के हवाले से नहीं दिए गए उनको। चंद अपनी मर्जी के दस्तावेजात रिकॉर्ड के ऊपर रखे गए जिनका मेयार शवाहिद और कानूनी एतबार से बहुत ही गैर मेयारी था। इलावाजी गवाहान यानी शरीफ खानदान के अफराद ने किसी किस्म के शवाहिद या मटीरियल या तफसील इकट्ठी करने के लिए JIT को इजाजत भी नहीं दी, क्योंकि अगर आपने JIT ने मुल्क में बाहर जाकर इजाजत लेकर जाना है शरीफ खानदान की, अगर बैंक की ट्रांजैक्शंस चाहिए, हुसैन नवाज साहब की परमिशन अथॉरिटी लेटर होना चाहिए JIT के पास अगर ट्रांजैक्शंस का मुआजना करना है, लेकिन नहीं दी गई उनकी तरफ से। तहकीकात के लिए मवाद इकट्ठे करने के जराए जरा सुन लीजिए JIT ने किस तरह किया है। तमाम कागजात
मवाद जो पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। पानामा स्कैंडल की जड़ से तमाम अफराद के बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस मुख्तलिफ बैंकों से, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स हैं, वहां से लिए गए, सुप्रीम कोर्ट से कागजात लिए गए, FBR से इनकम टैक्स के गोशवारे हासिल किए गए, वेल्थ स्टेटमेंट्स हासिल की गई, SECP से रिकॉर्ड लिया गया, नैब FIA से रिकॉर्ड लिया गया, इलेक्शन कमीशन से तमाम तर असासों की डिटेल्स इकट्ठी की है। ये गवाहान से अलावा जराए हैं जिनसे JIT ने कागजात लिए हैं। अब मामला जरा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से देखते हैं। JIT ने कानूनी मुआवनत के लिए क्या क्या किया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल को 3 खत लिखे, बरतानवी होम ऑफिस को 7 दरखास्तें की रिकॉर्ड के लिए, सऊदी अरब की वजारत दाखिला को खत लिखा, दुबई की वजारत कानून को 7 दरखास्तें लिखी, स्विट्जरलैंड की सेंट्रल अथॉरिटी को 2 दरखास्तें भेजी, लक्समबर्ग के प्रोसिक्यूटर जनरल को 1 दरखास्त भेजी। ये तमाम तर काम JIT का है। इस कानूनी मावनत की मद में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल ने 1 खत का जवाब दिया और मुत्तहिदा अरब इमारात ने 4 दरखास्तों का जवाब दिया। काफी सारों को उन्होंने राब्ता किया लेकिन 2 जगह से जवाब आया। बैरून मुल्क हासिल की जाने वाली खिदमात जो मुख्तलिफ कंपनीज हायर की, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स शामिल थे, जिसके अंदर सॉलिसिटर्स की फर्म्स शामिल थी, वो उसकी तफसील भी JIT ने दे रखी है। बरतानिया में एक कानूनी फर्म है क्विस्ट, उसकी खिदमात हासिल की गई, जिन्होंने बामी कानूनी मुआवनत के हवाले से, MLA के हवाले से, फ्रांसिक तफ्तीश के हवाले से कानूनी मशवरे भी साथ साथ इस फर्म ने, कंपनी ने JIT को दिए। ये तमाम तर काम जो है आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक्सपेंस पता चल सके, JIT का दायरा इख्तियार पता चल सके, जहां जहां काम किया है, जिस जिस तरीके से काम किया है, वो आपको पता चल सके कि क्या ये रद्दी की टोकरी है या पकौड़े इसके अंदर तले जाने चाहिए, ये जब वाकई कोई डॉक्यूमेंट है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कानूनी सॉलिसिटर फर्म की खिदमात हासिल की गई, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स और साथ साथ कागजात की सदाकत को जांचने वाली कंपनी की खिदमात हासिल की गई। JIT से ताल्लुक रखने वाले इदारों में से भी एक्सपर्ट्स की खिदमात हासिल की गई जो कि JIT के मुताबिक बहुत अहम साबित हुई। ये वो इदारे थे जहां से JIT के अफराद मुंसलिक थे, वहां से भी लोगों को इन्वॉल्व किया गया और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से यह भी इस्तदा की गई है कि इन्होंने हमारी बड़ी मदद की, इनके ताब ना आए, इनके ऊपर, इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, इनको डर है, इनके हवाले से भी ऑर्डर पास करें। तफ्तीश का खुलासा भी दिया है इसके अंदर। तफ्तीश के दौरान जो नहायत अहम दस्तावेजी सबूत मिले हैं उनकी तफसील भी गोशगुजार आपके करना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिस तरह पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जहां पे तमाम तर ये मवाद मौजूद है, वहां की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कागजात में ये तस्दीक की है कि नेल्सन और नेस्कॉल कंपनियां जो लंदन फ्लैट्स की मलकियत रखती हैं वो मरियम नवाज साहिबा की हैं। ये उन्होंने कहा है JIT ने कि तफ्तीश के दौरान मुसद्दका कागजात उनके पास मौजूद हैं। FZE कैपिटल, नवाज शरीफ साहब की कंपनी भी निकल आई, एक और ऑफशोर जिसका नाम FZE कैपिटल है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें जो शवाहिद मिले, कागजात मिले, उसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं। मुद्दा अलैहान शरीफ खानदान के हवाले से उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जाली सेल्स और परचेज के मुआहदे फराहमी की गई। इन कागजात के जाली होने की तस्दीक मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत कानून और इंसाफ ने किया। UAE की जो वजारत है कानून और इंसाफ की, उन्होंने तस्दीक की कि जो सुप्रीम कोर्ट को सेल्स और परचेज के मुआहदे दिए गए हैं वो जाली हैं। मुद्दा अलैहान की तरफ से जाली डेक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट जो सुप्रीम कोर्ट और JIT को दिए गए वो भी जाली थे और इसकी तस्दीक बरतानिया के फ्रांसिक एक्सपर्ट ने की है। JIT ने गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जो सवालात दिए थे उसके हवाले से आपको बताना चाहते हैं कि 12 मिलियन की जो रकम थी, जिसमें तारिक शफी साहब कहते थे कि ये मुझे मिली थी और मैंने बाई हैंड जो है फिर आगे अल्सानी फैमिली को दी थी, उसका मामला भी इसके अंदर लिखा हुआ है। उसमें बयान हल्फी दिया तारिक शफी साहब ने और JIT के सामने बयान भी दिया। अब तजादात जो हैं तारिक शफी साहब के बयान हल्फी में, एफिडेविट के अंदर और JIT की रिपोर्ट के अंदर वो इतने ज्यादा कंट्रास्ट रखते हैं कि JIT खुद लिखने पे मजबूर हो गई कि जो एफिडेविट तारिक शफी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था
اپنا اس کے مندرجات ان کو خود معلوم نہیں تھے، لگتا ہے یا تو انہوں نے پڑھا ٹھیک طریقے سے نہیں یا ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ تیار کیا تھا. سگنیچر ضرور موجود تھے اس بیان حلفی پہ طارق شفیع سے. اچھا ناظرین، یہ بیان حلفی کے مطابق میاں شریف نے محمد حسین کے ساتھ مل کر یہ گلف سٹیل مل لگائی تھی. جے آئی ٹی کے سامنے جب بیان دیا طارق شفیع صاحب نے تو اس میں بیان کیا کہ میاں شریف اس مل کے اکیلے مالک تھے. بیان حلفی میں کہہ رہے ہیں کہ میاں شریف صاحب نے محمد حسین صاحب کے ساتھ مل کر لگائی، لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں شریف اس مل کے اکیلے مالک تھے. طارق شفیع محمد حسین سے کبھی نہیں ملے اور نہ ہی ان کے دستخط کسی دستاویز پر دیکھے. یہ بات کہہ رہے ہیں طارق شفیع صاحب. بیان حلفی کے مطابق طارق شفیع کی عمر 19 سال تھی، یہ ان کا اپنا بیان حلفی ہے، اور میاں شریف نے ان کے مطابق نام جو ہے میرا نام پارٹنر شیئر ہولڈر کے طور پر دیا. جے آئی ٹی کے سامنے بیان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ان کی عمر 19 سال نہیں تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 19 سال نہیں تھی، ایفیڈیوٹ میں لکھا میری عمر 19 سال تھی. اس کے پہلے بیان سے متضاد یہ بھی کہ میاں شریف مل کے اکیلے مالک تھے اور طارق شفیع کیسے اس مل کے پارٹنر یا شیئر ہولڈر بن گئے تھے. بیان حلفی کے مطابق پیراگراف 5 کے مطابق انہوں نے معاہدے پر اپنے انکل کے حصے کی حد تک کے لیے دستخط کیے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو میرے انکل کا حصہ ہے اس حد تک میں نے دستخط کیے تھے کہ میرے اس کے اندر شیئر ہوں گے. لیکن جے آئی ٹی کے سامنے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کی کمپنی معاملات میں کردار اور ان کے مجاز نمائندے کے طور پر ذکر کر کے حوالے سے کسی قسم کی توجیہ پیش وہ بھی نہیں کر سکے. بیان حلفی کے مطابق محمد حسین نامی شخص کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق تمام تر کاروبار ان کے نام پر منتقل ہو گیا تھا. جے آئی ٹی کے سامنے وہ کہتے ہیں میاں شریف تمام تر کاروبار اکیلے ہی مالک تھے. تو ان کی کانٹرڈکشن جو ہیں کاروبار میں ان کے شیئر کے حوالے سے، کاروبار میں محمد حسین صاحب کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ کانٹراڈکٹری ہیں. تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے ہیں ہم بیان حلفی جو انہوں نے دیا تھا اور اس کا. وہ کہتے ہیں کہ بیان حلفی کے مطابق میاں شریف کے دبئی میں اسٹیل کے کاروبار کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک معاہدہ 14 اپریل 1980 کو محمد عبداللہ قائد العالی اور میرے درمیان دستخط کیا گیا، جس کے مطابق میرے نام پر موجود شیئرز اور جن کی مالیت 12 ملین درہم بنتی ہے عبداللہ العالی کو منتقل کر دیے گئے تھے. جے آئی ٹی کے مطابق یہ بات ٹھیک نہیں ہے. متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ شیئرز کی فروخت کا یہ معاہدہ سرے سے طے ہی نہیں پایا. چنانچہ یہ صاف ظاہر ہے کہ 12 ملین درہم کی کہانی غلط اور جعلی ہے. اچھا اب باہمی قانونی معاونت کے تحت متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف کی جانب سے موصول ہونے والے جواب ہمیں سے چیدہ معاملات دیکھ لیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ طارق شفیع صاحب جو ہیں ان کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ایک سول کیس درج تھا جس کے تحت انہیں 9,07,32,908 اماراتی درہم کے ساتھ ساتھ 9% سود اور 500 اماراتی درہم وکیل کی فیس کے طور پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. نہیں دیا انہوں نے. 25.2% شیئر سیل کا معاہدہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا. جو کہتے ہیں کہ میں نے شیئر سیل کا معاہدہ کیا تھا وہ کہتے ہیں سرے سے موجود ہی نہیں تھا. طارق شفیع کے نام سے 12 ملین درہم کی کوئی ٹرانزیکشن کبھی نہیں کی گئی. یہ منسٹری آف جسٹس ہے یو اے ای کی، جہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے مل لگائی ہوئی تھی اور اس کو فروخت کیا تھا اور اس میں شیئر لیے تھے اور اس کے اندر پیسے جب آئے تو پھر الثانی فیملی کو دیے تھے. یہ تمام تر معلومات جو ہیں بہت تفصیل سے درج ہیں. اب یہ جب انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈاکیومنٹس فائل کیے تھے اس گلف سٹیل مل کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب 3-4 ڈاکیومنٹس تھے. ایک ایل سی تھی اس کے اندر جو کھولی گئی تھی، ایک لائسنس تھا مل کے لیے، ایک انہوں نے اسکریپ کو منتقلی دیا تھا. ذرا سن لیں کیا ہے. دبئی انتظامیہ کے مطابق کسی قسم کا کوئی اسکریپ دبئی سے جدہ منتقل نہیں ہوا جس سن میں یہ ذکر کر رہے تھے. حسین نواز کے مطابق اسکریپ جو ہے 50 ٹرکوں میں منتقل ہوا. یہ گلف سٹیل کی بات ہو رہی ہے جس کو بیچ دینے کے بعد، ختم کر دینے کے بعد اس کا اسکریپ جو ہے لے کر جایا گیا باہر اور دوسری مل لگائی گئی، اس سے عزیزیہ مل لگائی گئی اس سے. تو اس کے اسکریپ کے حوالے سے کانٹرڈکشن ذرا دیکھ لیں. دبئی انتظامیہ کے مطابق کسی قسم کا اسکریپ نہیں ہوا منتقل. حسین نواز کے مطابق اسکریپ 50 ٹرکوں میں منتقل کیا گیا. طارق شفیع کے دستاویزات میں منسلک ایل سی کے مطابق یہ سامان
2 ट्रकों में मुंतकिल किया गया। तारिक शफी साहब कह रहे हैं 2 ट्रकों में। सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल के ऊपर गल्फ स्टील मिल क्यों फरोख्त की गई, JIT के मुताबिक क्या कहते हैं, गल्फ स्टील मिल अपने क़याम में ही खसारे में चलती रही। जब ये बनी तभी से खसारे में चलती रही थी। इसको पार्टनरशिप करना, शेयर सेल्स एग्रीमेंट, मुख्तलिफ मामलात हैं इसके। तारिक शफी साहब जो हैं वो इसके अंदर कहते हैं कि बाकी बच जाने वाली 12 मिलियन दिरहम जो थे दस्तावेज़ात और कागजात के हिसाब से, वो ये कहते हैं, लेकिन JIT कहती है ये रकम 14.65 मिलियन दिरहम बनती है। मियां शहबाज शरीफ के मुताबिक तारिक शफी गल्फ स्टील मिल के बेनिफिशरी और मालिक थे। इस एतबार से तमाम तर वाजिबात की अदायगी भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। यह बयान बाकी तमाम तर अफराद के बयान से, जिनमें तारिक शफी, मियां नवाज शरीफ, हुसैन नवाज की अदालत में जमा करवाए गए और JIT में दिए गए रिकॉर्ड और बयान से मुतजाद है, जिसके मुताबिक मियां शरीफ असल बेनिफिशरी थे। वाजिबात की अदायगी के मुतालिक सवाल पर उन्होंने इसके बारे में किसी किस्म का इल्म ना होने का जिक्र किया। यह बात गैर माकूल है कि वो अपने बयान के मुताबिक मुआहदे की तश्कील में तारिक शफी को मदद देते रहे, लेकिन वाजिबात के बारे में इल्म नहीं रखते थे। JIT की इसके हवाले से हतमी फाइंडिंग्स भी हैं, वो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। JIT की हतमी फाइंडिंग्स क्या हैं गल्फ स्टील के हवाले से? खानदानी कारोबार था और तारिक शफी और हुसैन नवाज इसके बेनामी मालिकान थे, जबकि मियां मोहम्मद शरीफ इसके असल मालिक थे। तारिक शफी के बयान हल्फी कयास पर मबनी है, तहरीफ करदा, गुमराह कुन और हकायक के एतबार से गलत है, ये कह रही है JIT तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। शरीफ खानदान के मजमूई बयानात में गल्फ स्टील मिल से मुतालिक मौजूद बेरब्तगियों से यह साबित होता है कि मुद्दा अलैहान की गल्फ स्टील मिल से मुतालिक कहानी मन घड़त है, जिसमें हकीकत नहीं और ये गैर मोतबर है। JIT लिख रही है मौजूदा और दिए गए दस्तावेजात, शवाहिद, बेरब्तगियों से यह बात साबित होती है कि गल्फ स्टील मिल्स की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम कभी जद्दा, कतर नहीं पहुंची। अगर जद्दा से कतर नहीं पहुंची तो कतर से फिर लंदन कैसे पहुंच सकती थी? ये तमाम तर मामलात JIT ने रखे हैं। तो जो लोग JIT को ये कह रहे हैं कि ये रद्दी की टोकरी है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो एक दफ़ा इस रिपोर्ट को ज़रूर बगौर मताला करें। अभी एक हिस्सा उसका सामने आया है, बाकी इसके हिस्से सामने आने हैं। अभी एक हिस्से में से भी ये गल्फ स्टील मिल की कहानी जो है थोड़ी सी हमने आपके गोश गुजार की है, बाकी मालूमात जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। और जो ये महसूस करते हैं कि ये रद्दी की टोकरी है या इसके अंदर पकौड़े तले जाने चाहिए या पकौड़े तले जाएंगे, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल गलत बात करते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें ये बात हम ज़रूर करते हैं कि हमें थोड़ी सी बिल्कुल सरप्राइज़ ज़रूर हुआ कि जिस डेप्थ के अंदर जाके काम किया गया है, जिस तरह ये इसको जिक्र किया गया है, इवेंट्स का बहुत मुफस्सल काम किया गया है। लगता नहीं है कि ये 60 दिन का काम है। हैट्स ऑफ टू हु हैव डन इट। ये सुप्रीम कोर्ट फाइनल इसका फैसला करेगी कि इसके ऊपर नैब को केस भेजना है, मियां साहब को डिस्क्वालीफाई करना है, शरीफ खानदान के अफराद जिनका दीगर का इसके अंदर जिक्र है उनके खिलाफ क्या करना है। ये तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर बात शरीफ खानदान के हवाले से, गल्फ स्टील के हवाले से ज़रूरी थी करनी। अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं कि पनामा लीक्स के अंदर जो मामलात सुप्रीम कोर्ट ने देखे और शरीफ खानदान के एहतसाब के लिए उन्होंने केस की समाअत की, JIT बनाई, तो क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारी अदालतें उन लोगों के हवाले से करेंगी जिनके नाम पहले ही पनामा लीक्स में आए? 350 के करीब लोग हैं। एक दफ़ा हमने खबर सुनी उड़ती उड़ती कि FBI ने उनको नोटिस जारी किए हैं, बाद में उनका क्या हुआ अभी तक किसी को नहीं पता है। इस मुल्क के अंदर एहतसाब की बात करते हैं, JIT की कारकर्दगी की बात करते हैं, शरीफ बरादरान के हवाले से एहतसाब की बात करते हैं और साथ साथ मुल्क में करप्शन की बात करते हैं, तो ये कहना भी बिल्कुल मुनासिब होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर रूलिंग एक फैमिली का एहतसाब हो सकता है तो बाकी करप्शन को ख़त्म करने के लिए एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। एक सवाल जो उमूमी तौर पे पहले भी उठाया गया है अब, और इसकी मुनासिबत जो है अब ज़्यादा लगती है कि मियां साहब के हवाले से रिपोर्ट तो JIT की आ गई, तो जो बाकी पनामा के अंदर लोगों का नाम आया उनके बारे में क्या ख्याल है? करीबन 350 के
قریب ایسے لوگ ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ جن کا پاناما کے اندر آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا تھا، لیکن اس کے حوالے سے کیا کارروائی کی گئی؟ اس کے حوالے سے کسی کو کوئی فکر ہے؟ کیا کوئی سپریم کورٹ کا دروازے پہ جس طرح میاں صاحب کے لیے دستک دی گئی کوئی دستک دے رہا ہے؟ جی ہاں، جماعت اسلامی ہمیں یاد ہے، آن ریکارڈ ہے یہ کہنے میں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کا احتساب کرے، نہ صرف پاناما کے اندر جن لوگوں کا نام آیا ہے بلکہ ان لوگوں کا بھی جو ملک کے اندر بڑے بڑے قرضے لے کے ڈکار گئے ہیں، کھا پی کے لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں اور بڑے مہذب شہری کہلواتے ہیں۔ اور پاکستان کا پیسہ اگر آپ نے نکلوانا ہے تو ان لوگوں سے بھی نکلوائیے، اور یہ ضروری ہے کہ احتساب کا عمل بھی یونیفارم ہو۔ اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان موجود ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے نظام میں سخت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے نام پاناما کے اندر آئے یا گاہے بگاہے اور ہم ہسٹری کے اندر دیکھتے ہیں، اصغر خان کیس کی ایک مثال موجود ہے، ہم ان کا احتساب نہیں کر پائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس موقع پہ یہ کہنا کہ باقی لوگ جو 300 کے قریب نام آئے ہوئے ہیں پاناما پیپرز میں، ان سب کا احتساب بہت ضروری ہے۔ ہر کرپٹ آدمی کا احتساب، ہر کرپٹ لیڈر کا یا بزنس مین کا احتساب ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت یہ کہنا کہ یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک یہ احتساب شروع نہ کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیک شگون ہے کہ رولنگ فیملی کے احتساب سے شروع کیا گیا ہے یہ سلسلہ جو ہے۔ اور جو ورڈکٹ دیا ہے جے آئی ٹی نے، انہوں نے کرمنل انویسٹیگیشن کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہماری جو رولنگ فیملی ہے اس کے ذرائع آمدنی اور ان کے جو جائیدادیں ہیں اس میں بہت بڑا فرق محسوس ہوتا ہے، اور وہ ناکام رہے ہیں منی ٹریل دینے میں۔ لہذا یہ اس موقع پہ کہنا کہ جب تک باقی لوگوں کا احتساب نہ ہو، یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ جہاں سے بھی شروع ہو جائے، اور یہ مناسب ہے کہ رولنگ فیملی سے شروع کیا جائے حساب۔ اور جو ورڈکٹ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیب میں ان کے کیسز بھیجے جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے کہ تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے ذرائع آمدنی اور ان کی جائیدادیں جو ہیں ان میں بہت بڑا فرق نمایاں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میاں صاحب کا احتساب کیوں کیا ہے، ہم نے بڑے زور شور سے یہ بات اپنے پروگرامز کے اندر تھرو آؤٹ کی ہے کہ بالکل احتساب ہونا چاہیے، لیکن اگر اب عمل شروع ہو گیا ہے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے لیے، اور میں یہ جانتا ہوں یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انہیں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ٹریڈیشنلی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ شاید ہو یا نہ ہو، کیونکہ ٹیررزم بھی آج کل بہت ہے ہمارے ہاں، انتہا پسندی بھی بہت ہے، لیکن ہم ٹریڈیشنلی کہتے رہے کرپشن پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو جاننے کی یہ آپ کو ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ کیا ہم ان لوگوں کو بھول گئے ہیں، یا پس پشت ڈال دیا ہے، یا نظام میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا ہمیں کرنا ہے، کس طرح باور کروایا جائے؟ باور کروانے والی بات ہے میاں صاحب احتساب سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جی دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت مناسب ہے کہ رولنگ فیملی سے شروع کیا گیا ہے احتساب، اور یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، مگر عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے رولنگ پارٹی کے لیڈرز کی طرف سے جی کہ یہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ بالکل بھونڈا جواز ہے ڈاکٹر صاحب، ہم کہتے ہیں بالکل بھونڈا جواز ہے۔ جی ہاں، جو رولنگ پارٹی ہے اور جو رولر فیملی ہے اس کے خلاف کون سازش کر رہا ہے؟ سازش اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ تو جو لوگ حکومت میں نہیں ہوتے
وہ یہ شکایت کیا کرتے ہیں. اگر حکومت یہ شکایت کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس آئی جے ٹی کی جو تحقیقات تھی اس کو تسلیم نہیں کر رہے. دراصل ہمارے ہاں یہ کلچر پروان چڑھ گیا ہے کہ انصاف اس وقت سمجھا جاتا ہے، انصاف کی تعریف یہ ہو گئی ہے کہ اگر میرے حق میں ہو فیصلہ تو انصاف ہوا ہے، اور اگر میرے حق میں نہیں ہوا فیصلہ تو پھر انصاف نہیں ہوا، پھر وہ انتقام سمجھا جائے گا. تو یہ ٹریڈیشن تبدیل ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب ہے کہ سب سے پاورفل فیملی سے احتساب شروع ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی تمام لوگ بھی جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کا احتساب بھی اسی طرح کیا جائے گا جیسے رولنگ فیملی کا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ امید تو کرتے ہیں، ہم صدا بھی اٹھاتے ہیں اس حوالے سے، ہم نظام کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے. لیکن کیا اس دفعہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر عمل چل پڑا ہے تو یہ اب اکراس دا بورڈ ہوگا؟ سندھ میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے ایک نیا احتساب کا قانون لانے کی کوشش کی اور کر بھی رہے ہیں، اور وفاقی قانون جو نیب کا ہے اس کا آپریشن جو ہے ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیا یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب موقع جو ہے موجود ہے کہ اب احتساب کا عمل جو ہے تگڑے طریقے سے شروع کیا جائے؟ جی بالکل، میں نے یہی کہا کہ اگر سب سے پاورفل فیملی کا احتساب ہوگا تو پھر باقی کا احتساب آسان ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیک شگون ہے کہ رولنگ فیملی کے احتساب سے شروع کیا گیا ہے یہ سلسلہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی زیر سرکردگی باقی تمام جن لوگوں پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں ان سب کا احتساب اسی طرح کیا جائے گا جیسے رولنگ فیملی کے بارے میں اس آئی جے ٹی نے کہا ہے، اور ان کو ورڈکٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ نیب میں ان کے کیسز بھیجے جائیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے پہ عمل کریں. جی، قمر زمان چودھری صاحب موجود ہیں، وہ پہلے بیان دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں ایسے کیسز کے حوالے سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ہدایت اگر کام نہ آئی تو پھر اللہ کی ہدایت شاید ان کے کام آئے. ڈاکٹر صاحب، ٹریڈیشنلی جاننا چاہتا ہوں، ٹریڈیشنلی پاکستان کے اندر کیا چیز حائل رہی ہے احتساب کے عمل کی راہ میں؟ سیاسی انتقام کے لیے تو ہم نے احتساب دیکھا، اور بعض دفعہ اس کے اندر سچ بھی جو ہے وہ ہمیں زائل ہوتا ہوا نظر آیا پالیٹکس کے نام کے اوپر. لیکن جب ٹریڈیشنلی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا کازز نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ماشاءاللہ 334 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کے پروگرام میں احتساب کا مسئلہ جو ہے وہ سر فہرست نہیں ہے. پاکستان میں جو کرپشن ہے، جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے ہمارا دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے بعد، اس کے کو دور کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے، اور حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں ان کے ایجنڈے پہ احتساب کا عمل جو ہے وہ نمایاں نظر آنا چاہیے. تو جو مجھے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ سلسلہ دکھائی نہیں دیتا. جی، مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو احتساب کا عمل ہوا وہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے. عمران خان صاحب جو کہتے تھے اسی طرح کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. تو یہ تو ہم نہیں مانتے، ردی ہے یہ، ہم اس کو چیتھڑے اڑا دیں گے اس کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس عمل کو دیکھتے ہوئے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹینٹڈ ہے، سیاسی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے
کہ IJT کی رپورٹ میں وہ سب کچھ ہے جو عمران خان کہہ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تو عمران خان کے موقف کو سپورٹ مل جانی چاہیے کہ انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں اپنی پارٹی کی بنیاد پہ اور جو آواز بلند کی کرپشن کے خلاف، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اب اگر کسی کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو اسے انتقام نہیں کہا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ باقی تمام کرپٹ لوگوں کا بھی اسی طرح احتساب ہوگا جس طرح رولنگ فیملی کے بارے میں کہا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو باقی لوگوں کا احتساب آسان ہو جائے گا. لہذا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. 334 پارٹیوں کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن جو بڑی 4-5 پارٹیاں ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ ایسے قوانین پاس کریں جس میں کرپشن کرنے کے خلاف ایکشن کرنے والے قانون جو ہیں وہ بنائے جائیں کہ ایسی کرپشن جو ہے اس کے خلاف تحقیقات نہ ہو سکے. یہ ایک غیر مناسب کام ہے اور اس کو ڈسکریج کرنا ضروری ہے میڈیا کی طرف سے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں آج کل ہیوی ویٹ لیڈرز کی کمی ہے، اور آج کل جو لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کے وہ B اور C کلاس لیڈرز کے پاس پارٹیوں کی سربراہی ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو احتساب شروع ہوگا، اور اگر رولنگ پارٹی کی طرف سے شروع ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو کرٹیسائز کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماضی میں آپ کو کیا یاد پڑتا ہے آخری دفعہ کس حکومت نے، کس سیاسی پارٹی نے سیریس احتساب کرنے کی کاوش جو ہے ملک کے اندر کی؟ دیکھیے ہمارے ہاں کسی سیاسی حکومت کے دوران تو ایسی کاوش نظر نہیں آئی، لیکن جو فوجی حکومتیں رہیں اس میں یہ کوشش ضرور کی گئی، جس کو کرٹیسائز کیا گیا یہ کہہ کے کہ کیونکہ یہ جمہوریت دشمن لوگ ہیں اس لیے یہ سیاستدانوں کے خلاف یہ ایکشن کر رہے ہیں. ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی کیا گیا احتساب، اس کے بعد یحییٰ خان کے دور میں بھی کوشش کی گئی، اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی کوشش کی گئی، جس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو اس بنیاد پہ کرٹیسائز کیا گیا کہ وہ غیر جمہوری حکومتیں تھیں. ڈاکٹر صاحب مشرف صاحب کا احتساب تو معذرت کے ساتھ میں کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب کا دور میں جو احتساب ہوا وہ ہم نے دیکھا، فارورڈ بلاکس بھی بنائے گئے، اس کے اندر لوگوں کو بلا کے آرم ٹویسٹنگ بھی کی گئی رولنگ پارٹی میں شامل کرنے کے لیے، ساتھ آنے کے لیے. تو ایک ایسا عمل جس کے اندر اپنے مفادات شامل ہوں، میرا خیال ہے وہ کرٹیسزم کے لائق ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جی کرٹیسزم پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب جب بھی ہو، جہاں سے بھی شروع ہو، پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، آپ کا بہت بہت شکریہ. جو میسج ڈاکٹر صاحب دے رہے تھے وہ یہ تھے کہ جو بیسک رسپانسبلٹی ہے معاشرے کے اندر احتساب کے عمل کو پروان چڑھانے کی، اس کو عملی طور پر رائج کرنے کی، وہ سیاسی پارٹیوں کی ہے. اور ماضی میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے مثال یاد نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے اس قسم کی سیریس ایفرٹ کی ہو. اس دفعہ بھی جو ایفرٹ ہوئی اپوزیشن کے کھاتے میں، عمران خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ ڈل رہی ہے. کیا پک رہا ہے ناظرین پاناما کے حوالے سے پارلیمان کے اندر؟ کیا پک رہا ہے سیاسی جماعتوں کے مابین؟ کنسنسس ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے میاں صاحب کے ریزگنیشن کے اوپر، اور میاں صاحب کہہ چکے ہیں میں نہیں ریزگنیشن دوں گا، ریزائن نہیں دوں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ کریے جو کرنا ہے، ہم تو سپریم کورٹ میں جا کے بارے میں تو چلیں
استعفیٰ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن نواز شریف صاحب جن کے خلاف JIT کی رپورٹ آ چکی ہے، ان کے خلاف استعفیٰ کیسے لیا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی سے مل رہی ہے، جماعت اسلامی، MQM، تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ایک علیحدہ بات ہے ناظرین، لیکن کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ جو مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، تو ایسا کون سا جادو جگایا جائے گا کہ میاں صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور آنے والے دنوں کے اندر سیاست کیا رنگ اپنائے گی اس حوالے سے علی محمد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، کس طرح فزیکلی جا کے لے لیں گے استعفیٰ؟ کیا کریں گے؟ میاں صاحب نے تو نہیں دینا استعفیٰ، انتظار کریں آپ بھی، عدالت کا کیا کہتی ہے عدالت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے اور ظلم کا نہیں، وہ ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان ایک پاک جذبے کی تحت کرپشن بنا کا ہے، نظام ہے، یہ تو یہ ظلم کا نظام ظلم ہی ہے نا، جہاں بچے بیچاروں کے پاس تعلیم نہ ہو، جہاں آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی نہ ہو، جب آپ اسپتال میں علاج نہ ہو، دوائی نہ ہو، خودکشی کر رہے ہوں لوگ۔ فیصل آپ نے دیکھا ہے، آپ کبھی جائیے نا، آپ ماشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور آپ سیلف میڈ لوگوں میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ اسپتال میں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں اسپتال اپنی بوڑھی ماں کو یا بچوں کو، دیکھیں زندگی میں کچھ چیزیں آپ کو بڑا ہرٹ کرتی ہیں، آپ کی ماں بوڑھی ہونا اور اس کی آپ علاج نہ کر سکیں، یا آپ کی وائف جو آپ کو، آپ کے ذمہ ہے نا، آپ کے بچے آپ کے ذمہ ہیں، دیر یور رسپانسبلٹی، ان کے ساتھ آپ اسپتال جاتے ہیں اور وہاں پہ سرکاری اسپتال میں آپ کو ایک چٹ ملتی ہے، 5 روپے کی 10 روپے کی چٹ پہ آپ کو وہاں پہ نسخہ دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جا کے جب بازار جاتے ہیں تو آدھا نسخہ لیتے ہیں، پونے نسخہ لیتے ہیں، مہینے کی دوائی کی بجائے 4 دن کی، ہفتے کی دوائی لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کسی کے پیسے کھائے گئے ہیں، کسی کا خزانہ لوٹا گیا ہے۔ مجھے دیکھیں، کل مجھے خوشی بھی تھی اور دکھ بھی تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ خوشی اس بات کی تھی کہ ایز اے جماعت میں نے اور میرے بھائیوں نے، دوستوں نے، میرے ممبرز نے PTI کے، اور خاص کر آف کورس چیئرمین عمران خان صاحب نے جو پرسسٹنس دکھائی، جو ثابت قدمی دکھائی، لوگوں کی کیا باتیں ہم نے نہیں سنی، لوگوں نے کیا کیا ہمیں نہیں کہا، لیکن ہم کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے امداد کی، اور ایک کرپشن کا بت ٹوٹنے کو ہے، اور وہ اگر آپ دیکھیں اخلاقی آئینی طور پہ تو ختم ہے، اب تو صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ لیکن پتہ ہے، بحیثیت انسان میں آپ کو ایک بات کروں، مجھے اندر تھوڑا سا دکھ بھی تھا، بحیثیت انسان دکھ اس چیز کا کہ باوجود اس کے کہ ان کو عدالت گھر بھیجے، ان کو سزا ہو میاں نواز شریف صاحب کو، پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کرپشن میں جو ہے اس کے خلاف یہ JIT بنی ہے، اور یہ ہم سب ایز اے قوم، ہمارا شرم سے سر نگوں ہمارا ہے، دنیا میں آپ کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہمارا ملک کرپشن میں پکڑا گیا ہے وزیر اعظم۔ دیکھیں ایز اے انسان میاں صاحب، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی، 3 بار وزیر اعظم بنے، کیا یہ عزت کافی نہیں ہے کہ آدمی کرپشن کرے، آدمی غلط کام کرے؟ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا، تو آپ کا فیل ہونا کیا ہوا؟ میاں صاحب کا فیل ہونا صرف ان کا ذات کا تو فیل ہونا نہیں ہے نا، پیچھے کتنی بڑی جماعت ہے، وہ جماعت کو اپنا زرخرید بنا دیا، جماعت کو اپنا غلام بنا دیا۔ جماعت موجود ہے نا میاں صاحب کی، میاں صاحب اگر پس پردہ بھی چلے جائیں تو جماعت تو موجود رہے گی نا۔ تو آپ جو جس کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یا کس کرپشن کے نظام کی آپ بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ افسردہ ہیں، تو وہ تو موجود رہے گا نا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم اس سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ مناسب موقع ہے کہ آپ بات کریں جناب، ملک کے اندر احتساب کہاں ہے، جن لوگوں کے باقی لوگوں کے نام آئے تھے وہ لوگ کہاں ہیں پاناما کے اندر، جو کرپٹ پریکٹسز پہلے جاری رہی ان کو کس نے ختم کرنا ہے؟ میرا فیصل بھائی ایک بیان موجود ہے، یہ پاناما، یہ JIT کے فیصلے سے تقریباً 16 18 19 دن پہلے میں نے ایک بات کی تھی رمضان میں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ جب آ جائے، چاہے جو بھی آئے، ہاں میں بھی ہو سکتا ہے، نام میں بھی، ابھی بھی ابھی تو میاں صاحب کو دیکھیں، ابھی تو میاں صاحب کو ریڈ جھنڈی دکھا دی نا JIT نے، اس وقت تو ابھی جھنڈی نہیں دکھائی تھی نا، اس وقت تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے یہ بات کی تھی، اس کا جو بھی ریزلٹ ہے، اگر میاں صاحب اس سے کلیئر ہوتے ہیں JIT سے، وہ ہاتھ دھو کے پاناما کے باقی چوروں کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر وہ کون میاں صاحب کے سپریم کورٹ، میں بتاتا ہوں نا بات، میاں صاحب اگر وہ کلیئر ہوتے کہ بھی میں تو کلیئر ہو گیا ہوں،
اب میں نے پاناما کے کسی چور کو نہیں چھوڑنا، لیکن اگر بالفرض ان کو سزا ہوتی ہے یا وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں، جو ہمارا یقین تھا کہ ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو یقین تھا، کیونکہ کیس ہم لے کے گئے، ہم نے اس میں اندر جو ہم نے ہماری جب کیسیں تیار ہوئی ہیں، وکلاء کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی ہے میری، جو ہمارے وکلاء تھے یا جو ہماری گیدرنگ ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہے میاں صاحب کے خلاف یہ چیزیں، اٹ واز اے میٹر آف ٹائم، ہمیں اندازہ تھا کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اس چیز کو، کیونکہ جب ہم پریپیئر کرتے تھے، چیزوں پہ ڈسکس کرتے تھے، جو مختلف ایشوز سامنے آتے تھے، یہ جو قطری کا خط آیا، مطلب ایوری بڈی جو بھی تھوڑی سی لاء کو شد بدھ ہو، تو دوسری صورت کیا تھی؟ دوسری صورت یہ تھی کہ میاں صاحب فارغ ہوں، جس طرح ابھی انشاءاللہ فارغ ہو گئے، ماشاءاللہ پاکستان پہ اللہ نے کرم کیا ہے، ظلم کی رات نکلنے کو ہے، تو پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ اس صورت میں بھی اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ تو سپریم کورٹ کا یہ سارا بینچ وغیرہ تو میاں صاحب ان کے خلاف ہم نے بنایا نا، ہم نے ادھر لے کے گئے، آپ نے تحریک چلائی آپ نے جی۔ اب اس کے بعد ہم اپوزیشن کا، جوائنٹ اپوزیشن کا، اور جوائنٹ اپوزیشن کون سی جوائنٹ جو اپوزیشن؟ بھی آپ کہیں اس کو، جو بھی آپ نام کس کو کہیں بتائیں، آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا جوائنٹ اپوزیشن نام کی کوئی مخلوق میں نے نہیں، آپ نے استعمال کیا فرام the back of your head، ہمیں پس منظر اب آپ بتائیں گے جوائنٹ میں اپنی بات پوری انویسٹیگیشن کر کا، لوں پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں جوائنٹ اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آئلس کے اس طرف جو لوگ بیٹھتے ہیں، پیپل پارٹی کا، نہیں آپ بھی بڑا مل رہے ہیں نا آج کل پیپلز پارٹی سے مل رہے ہیں، ہاں میں آپ کیوں میرے سے وہ کوئی بات نکالنا چاہتے ہیں، لیکن میں نکال دوں گا وہ بات، خیر ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں پھر میں نے یہ کہا کہ جو جوائنٹ اپوزیشن، جو بھی اپوزیشن نام کی جو بھی بلا ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ تو میں نے کوئی اپوزیشن ویسے ادھر دیکھی نہیں ہے، سارے جا کے لیٹ جاتے ہیں ادھر اپنا حکومتی بینچوں پہ، بڑا مزیدار آرام کی نیند آتی ہے ادھر حکومتی بینچوں پہ، بہت مزیدار، کوئی سامنے کوئی پیچھے، کہ پھر پاناما کے پیچھے ہم سب پڑ جائیں، باقی چوروں کے پیچھے، اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں کرپشن کا نظام ختم ہو۔ یہ جو سٹیپ ہے نا فیصل صاحب، کون پڑے گا علی صاحب؟ انشاءاللہ ہم اس کو آگے، الیکشن لڑنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جو آگے، سیاسی ہدف تھا وہ پورا ہو گیا نا فیصل صاحب، یہ it's not end of the road, it's not the end, it's the beginning of the end inshallah for corrupt people in Pakistan. The road towards the Prime Minister's house. پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے انشاءاللہ العزیز میری سب سے پہلی ڈیمانڈ، اگر میاں اللہ کرے خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بنے، پہلی ڈیمانڈ میری عمران خان صاحب سے یہ، اس کا انہوں نے کرنا ہے، اس کو ہم سب سے زیادہ ان کو اس کا احساس ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ نعرہ جس پہ میں تحریک میں آیا تھا، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے فیصلہ، یو نو دس، میں کوئی سیاسی مچھلی نہیں تھا، میں کوئی سیاسی مخلوق نہیں تھی، میں سیاسی جانور نہیں تھا، میں وکیل تھا، میرا پڑھنے لکھنے سے کام تھا، صرف ایک نعرے پہ میں چیئرمین صاحب، بچپن سے مجھے عمران خان سے پیار ہے، میں کلاس 2 میں تھا جب میں چھوٹی عمر سے میں نے آدمی کو پیار کیا کہ یار یہ پاکستان کو اس نے عزت دی، لیکن اس کی جماعت میں صرف ایک چیز پہ خان صاحب کی جماعت میں آیا، وہ تھی انصاف کا نظام، احتساب سر عام۔ حکومت میں آ کے ہم نے پاکستان کی سطح پہ نیب کا ایسا نظام بنا کے دینا ہے کہ جو کسر ہم سے پختونخوا میں بھی رہ گئی ہے، اس میں ہم سے کمیاں ہوئی ہیں، اس میں آپ سے اتنی کمیاں ہوئی ہیں، اگر میں سوال نہیں کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت میں آ کے نہ کچھ بھی نہ کریں فیصل، اللہ کرے ہمیں اللہ یہ موقع دے، کچھ بھی نہ کریں۔ میں کہتا ہوں جتنی منسٹری ہے نا، ابھی آپ کو عجیب سی بات لگے گی، جتنی منسٹری ہے نا ریلوے کی، یہ وہ ساری، ان کو میں کہتا ہوں 6-7 مہینوں کے لیے بند کر کے تالا لگا دیں، صرف ایک کام کریں، احتساب کا نظام مضبوط کریں، کہ پاکستان میں ہر سرکاری افسر، چھوٹے بڑے، ہر سیاستدان، ہر جج اور ہر جرنیل کو بھی یہ پتا ہو، میں نے اگر پاکستان کا 1 روپے کھایا نا، یہ پاکستان کا نظام مجھے نہیں چھوڑے گا، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا، ڈاک بیل ڈالنی پڑے گی، ادارے بنانے پڑیں گے، اور ایک اور لوگ اچھے سامنے لانے پڑیں گے، یہ جو ہوا ہے سیاسی میں سمجھتا ہوں سب بلیسنگ ان ڈسگائز۔ آپ جا کے نا، ابھی آپ پروگرام آپ کا ختم ہوگا نا، آپ جا کے نا نون لیگ کے آپ کے جو بھی دوست سلام دعا ہے تھوڑی بہت جو بھی آپ کے آتے ہیں، ہم سب کی آپس میں دوستی تو ہو ہی جاتی ہے، ان سے پوچھیں آف دا ریکارڈ 20 میں سے، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، لیکن 20 میں سے 11-12 بندے آپ کو نون لیگ کے یہ کہیں گے چلو یار سر سے ماؤز کی رات اتری، اب کوئی ہمارے بھی اپرچونٹی بنی لیڈر بننے کی؟ نہیں بن سکتی اپرچونٹی علی صاحب، پاکستان کے اندر سیاست دیکھیں یا پارٹیاں دیکھیں، کیوں شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، پیدا ہوئے ہیں، شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، آپ کی عمران خان صاحب اگر نہیں ہیں تو مجھے بتائیں who is going to head PTI؟ ابھی تو ہیں، میاں صاحب نہیں ہوں گے تو چھوٹے میاں صاحب ہوں گے، چھوٹے میاں صاحب نہیں ہوں گے مریم صاحبہ ہوں گی، مریم صاحبہ نہیں ہوں گی، یہی تو فرق ہے۔ اللہ عمران خان صاحب کو لمبی عمر دے، خان صاحب دیکھیں، خان صاحب نہیں ہوں گے تو کیا ان کا بیٹا ہوگا؟ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کون ہوگا؟ ہم لوگوں میں سے کوئی ہوگا نا،
شاہ محمود صاحب ہوں گے یا جہانگیر ترین صاحب ہوں گے, خان صاحب اگر ریٹائر ہوتے ہیں, یا جو بھی صورتحال جو مجھے کوسچن کر رہے ہو اس کا میں جواب دے رہا ہوں. لیکن اس طرف آپ دیکھیں, اس طرف تو بچوں کی لائن بیٹھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو لائن بیٹھی ہے انتظار میں. جس طرح وہ نہیں ہوتا ابھی, جس طرح ایک ملک میں ہوا ہے کہ ایک ولی عہد کو فارغ کر کے دوسرے کو بیٹھا, وہاں پہ جو ہے دیکھیں آل شریف میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے شریف کا وہ ٹیگ نہ ہو اور آپ جو ہے پاور کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. ایک انہوں نے موقع دیا تھا کھوسا صاحب کے وہ بیٹے کو, وہ عبوری, وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے, وہ بھی بیچارے کو اس پہ جو ہے رونا دھونا پڑا. اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کو آپ میرے سے کیا بولتے ہیں, اس کو وہ یاد آ گیا سارا. ٹھیک ہے, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی از ایٹ دا کراس روڈ آف ہسٹری. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایک آدمی کی سیاست کا سورج غروب ہو رہا ہے, اس کے ساتھ آپ نے پوری پارٹی کو غروب کرنا ہے, ویسے یا آپ نے جمہوریت کو آگے لے کے چلنا ہے. جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے جمہوریت کو آگے لے کے چلنے بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے. ابھی دیکھیں وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سن لیں. ایز اے پارٹی آپ سٹیپ لیں, ایز اے پارٹی آپ سٹیپ لیں. آپ اندر میں سے کوئی مناسب بندہ جس میں کوئی کرپشن کے چارجز نہ ہو, ٹھیک ٹھاک بندہ لے کے, ابھی آپ کے پاس 1 سال پڑا ہے. دیکھیں میں آپ کو ادھر اس پروگرام میں میاں صاحب کے لیے آنریبل ایگزٹ اسٹریٹجیز پروپوز کر رہا ہوں. نہ دیں ابھی استعفیٰ, ہم کہہ رہے ہیں نہ دیں استعفیٰ, ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کیا ہوگا, فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے, پھر تو جانا ہی پڑے گا نا. So what is the honorable exit way for him now? There is no honorable exit way at the moment, but what he can do is نیب کا ریفرنس اگر دائر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. نیب کا ریفرنس, اس میں ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ نیب کا کوئی آپ نے ریفرنس دائر کرنا ہے. اس میں تو صرف آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہ نیب کا لا اپلائی ہوتا ہے, ان چیزوں پہ نیب کا لا اپلائی ہوتا ہے. نہیں, انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے نا, جے آئی ٹی نے ریکمینڈ کر دیا. انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف آپ نیب کے ریفرنس دائر, لیکن ثوابدید بھی سپریم کورٹ کی ہے, ثوابدید ان کی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو آنریبل سپریم کورٹ, ان کے آنریبل ججز ان دیئر اسٹیمڈ وزڈم, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ابھی جو ہمارے سامنے ڈاکیومنٹس ہیں وہ ناکافی ہیں, جو 3 ججز نے فیصلہ کیا وہ ناکافی ہیں. So what we do is that we make a GIT and give them a task to give us a report and provide another opportunity to Sharifs. ہاں, ان کو ایک ایکسٹینڈڈ اپرچونٹی ملی. ہوا یہ ہے کہ جب سے GIT بنی ہے, پہلے وہ دیکھ رہے تھے نا سارا ایویڈنس, سپریم کورٹ کے آنریبل ججز, صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے سامنے اندھیرا ہے, اب ہمیں GIT کی ضرورت ہے. وہ GIT انہوں نے نہ خان صاحب کے لیے بنائی ہے نہ میاں صاحب اپنے لیے بنائی. ٹھیک ہے, اب جو رپورٹ آئی ہے, دیکھیں اس کو معمولی نہ سمجھے, یہ جو رپورٹ آئی ہے, یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جہاں سے اندھیرا تھا روشنی انہوں نے GIT سے لینی ہے. تو GIT کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ GIT کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ تو اپنا کورٹ مارشل ہے, کانٹرڈکشنز ہیں, وہ تو کورٹ مارشل ہے, وہ تو سپریم کورٹ سے غلط ڈاکیومنٹس دیے گئے ہیں, جعل سازی کی گئی ہے, وہ تو سیاسی موت ہے. کل ان کا جو ہے وہ, میں الفاظ کا وہ تھوڑا گر پیر ہے, سیاسی جنازہ کل پڑھ لیا گیا, سیاسی موت, تدفین باقی ہے, وہ تو سیاسی موت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ پسند کریں گے کہ میاں صاحب کو سپریم کورٹ کہے کہ نو جاندی گو, وہ ایک دفعہ ڈسکوالیفائڈ, ہاں وہ کہا تھا نا ایک دفعہ, کس کو کہا تھا, کنگ چارلز کو کہا تھا, ایڈورڈ کس کو کہا تھا ہاؤس آف کامنز میں, جب وہ سارے بڑے تنگ آ گئے, ان دا نیم آف لارڈ گو, ان دا نیم آف لارڈ گو. ڈو یو وانٹ ہم ٹو بی ٹولڈ لائک دس؟ میں سمجھتا ہوں ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. ابھی ان کے پاس تھوڑا سا مارجن ہے, بالکل تھوڑا سا مارجن ہے. جس طرح وہ آخری بال پہ میاداد نے چھکا نہیں مارا تھا, یہ اب چھکا نہیں مار سکتے, صرف اپنی وکٹ بچانے کی تھوڑی سی مضمون کوشش کر. وہ کیا ہے, گیو یور ریزگنیشن. میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں باؤنڈری کے اوپر کیچ ہوتا ہوں, مجھے اگر کوئی باؤنسر مارتا ہے تو میں رکتا نہیں. مجھے پتا ہے نا میاں صاحب کی سیاست یہ ہے, ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں تو پھر بند کر دو, سب کچھ پیک کر دو, کوئی جمہوریت کی ضرورت پھر پاکستان کو نہیں. ان کی تو سیاست یہ ہے. لیکن کیا ان کی ساری جماعت میں جتنے لوگوں کے فیوچر اس وقت جمہوریت سے وابستہ ہیں, آپ کا فیوچر وابستہ نہیں ہے؟ بالکل. کیا میڈیا کا نہیں ہے؟ کیا آزاد عدالتوں کی جو وہ ہے اپنا سٹرگل, وہ سیاستدانوں نے اور وکلاء نے اور جمہوریت پسند جرنلسٹ نہیں کی تھی؟ تو ٹکر مار رہے ہیں بڑے زور شور سے میاں صاحب, آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس بہت گولڈن اپرچونٹی ہے, لیکن وہ اس کو لیں گے نہیں. وہ یہی ہے, give your resignation, appoint somebody from your party. You've got 1 whole year in which you will get your Senate election as well. Senate میں آپ کے بندے آ جانے نا, ان کی اکثریت ہے, ٹھیک ہے. Senate میں آپ کے بندے آ جانے, 1 سال میں آپ پرفارم کریں, اور اس وقت ان کے پاس, اس وقت وہ ٹائم تھا پاناما کے وقت, میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اس وقت ارلی الیکشن کا آپشن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے, میری بات پہ پھر آپ سوچئے بعد میں, اگر میری بات آپ کو پسند آئے.
اگر اس وقت وہ کرتے ہی واز پروبلی آن سم سارٹ آف اے مورل ہائی کہ بھئی پاکستان میں کسی نے نہیں کیا، میں نے نیا الیکشن کال کر دیا، میں عوام کے پاس جا رہا ہوں. اس وقت اگر ہی ڈیزالوز دی اسمبلیز اٹ ول بی ون پوائنٹ ایجنڈا، JIT پاناما پہ الیکشن ہونا ہے اور پوری قوم کو پتہ. اس وقت اگر جائیں گے اور منکی کھائیں گے. واحد ان کے پاس اب حل یہ ہے کہ استعفیٰ دیں، ایگزٹ اسٹریٹجی، سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت رہنے دیں، کسی اور کو اپوائنٹ کریں، میک شور کہ آپ اپنا وقت پورا کرتے ہوئے جائیں اور پرفارم کرنے کی کوشش کرنے کی. وہ کریں گے نہیں کیونکہ میاں صاحب کی سیاست صرف ان کی آل شریف کے گرد گھومتی ہے. علی محمد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ نے گفتگو ان کی سنی. میاں صاحب کے لیے راستہ بھی انہوں نے سجیسٹ کر دیا. 2 راستے میاں صاحب کے پاس، ایک خود ریزائن کر سکتے ہیں، دوسرا سپریم کورٹ انہیں نکال سکتا ہے، اور ایک راستہ یہ ہے ان کے پاس کہ وہ لڑتے رہیں، سب کو جھوٹا کہتے رہیں اینڈ گو ڈاؤن فائٹنگ، اور ہمیشہ یہی کہیں کہ دیکھیے سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی. سیاست اسی کا نام ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.